बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सीडी आपकी खिदमत में शोबा दारुल इशाअत कराची की जानिब से पेश की जा रही है। मिलने का पता दारुल इशाअत उर्दू बाज़ार कराची पाकिस्तान। ईमेल ishaat@digicom.net.pk। Not heard of this distinguished scholar, Justice Mufti Muhammad Taqi Usmani from Pakistan. He will be our next speaker, and I will just give you a short background of his qualification. Please come inside instead of standing at the door. Come forward and fill the vacant spaces. Justice Mufti Muhammad Taqi Usmani graduated from Darul Uloom Karachi, where he is also a lecturer in Hadith and Fiqh for the last 35 years. He is also the Vice President of the same Darul Uloom in Karachi for 16 years. He has his BA in Economics, that is, he's got his Islamic scholarly qualification as an alim and mufti. Besides that, he's got his BA in Economics and Political Science from the Karachi University. His MA in Arabic from the Punjab University in Lahore, and his law degree, LLB, from Karachi University. You can imagine a person of his caliber with all these qualifications, both secular education as well as the Islamic education, and that is not enough. He is a prominent mufti in Pakistan, as well as a judge of the Supreme Court, the Sharia Court in Pakistan, as well. On his international involvement, he is a member of International Islamic Fiqh Academy, headquartered in Jeddah, under the auspices of the Organization of Islamic Conference. The Academy deals with many relevant issues affecting Muslims in the light of the Sharia, how they can be resolved, and he is a very active member of this panel. He is a member of the Sharia Supervisory Board of several Islamic banks. It may come as a surprise to you, there are, as I heard from our distinguished guest, and he may mention more about it, over 100 Islamic banks exist today in the world, such as Faisal Islamic Bank, the Arab Bank of Bahrain, Al Barakah Bank in London, UK, and many others. He is a member of the Sharia Supervisory Board and advisor to the Islamic banks. Currently he is involved in the transformation of the interest-based banks, as we know today, into proper Islamic banks in Pakistan and in other parts of the world. He is an author of more than 30 books in Arabic, Urdu and English, and currently translating Ma'arif al-Quran, the famous tafsir of his late father, Grand Mufti of Pakistan, Muhammad Shafiq, Nawwarullah Markaduhu. As well as his own, he has compiled the Sharh of Muslim Sharif, the book of Hadith, and it's ready in 3 volumes, and he's working on the 4th volume of the Sharh. And I'm not finished yet. He's widely traveled in many Muslim and non-Muslim countries and has published travel memoirs. In this magazine, if you would like to subscribe to this magazine, this is not a commercial, but just an advice or recommendation from my part, because what I can benefit from something I like to share with all of you as well, and I'm sure those of you who are familiar with this magazine would say the same, that if you would like to subscribe, please see me after the program. Now call upon our guest, Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmani. Summary of his speech in English will be provided later on, inshallah, after this.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بڑی عظیم سعادت کا موقع ہے اور میں اسے اپنی زندگی کے نصیب ترین ایام میں شمار کرتا ہوں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ادارے کی افتتاحی تقریب میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے. اس براعظم امریکہ میں اپنی نوعیت کا منفرد اور شاید پہلا ادارہ ہے. پھیلے ہوئے براعظم میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، اب تک کوئی ایسا تعلیمی ادارہ موجود نہیں تھا جو مسلمانوں کی اس ضرورت کو پورا کر سکے کہ وہاں سے مسلمانوں کی دینی ضروریات کی تکمیل کے لیے صحیح معنی میں علماء حق پیدا ہوں اور دین کی مطلوبہ خدمت انجام دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اپنے کسی بندے کے دل میں اس کام کا داعیہ اور جذبہ قوت اور شدت کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں. بڑے محترم بزرگ حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر عافیت کے ساتھ دادیر سلامت رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ طلب پیدا فرمائی اور کئی سال سے اس طلب کے اثرات میں ان کی چہرے پر، ان کی گفتگو میں، ان کی جدوجہد میں دیکھتا رہا ہوں. یہ طلب کہ اس پھیلے ہوئے بر اعظم میں مسلمانوں کے دین کے تحفظ اور اس کے بقا کے لیے ایسے لوگ پیدا ہوں جو صحیح معنی میں حاملان دین متین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مخلصانہ جذبے میں یہ برکت عطا فرمائی کہ رکاوٹیں بھی آئیں، دشواریاں بھی پیدا ہوئیں، لیکن ان کی اس مخلصانہ جذبے اور جدوجہد کا یہ بہترین پھل اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ یہ عمارت جس میں ہم آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور اس دارالعلوم کا افتتاح کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ در حقیقت
مخلصانہ جذبے اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ جانے کس طلب کے ساتھ مانگی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دارالعلوم کو ترقیات ظاہری اور باطنی عطا فرمائے. مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ اس ادارے سے اس بر اعظم میں اور اس کے ذریعے پوری دنیا کے لیے کچھ دنیا میں انشاءاللہ کوئی کام لینا منظور ہے. اس کے نتیجے میں غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے. دارالعلوم کے تعارف کا جہاں تک تعلق ہے اور اس کی ضرورت کا، مجھ سے پہلے حضرت مولانا ملک عبدالحفیظ صاحب مدثر اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکے، اور اس سے پہلے میرے برادر عزیز مولانا محمد ابراہیم صاحب نے جس تفصیل کے ساتھ اور جس وضاحت کے ساتھ اس دارالعلوم کے مقاصد اور اس کی ضرورت پر روشنی ڈالی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ اس موضوع کا احاطہ کیا کہ واقعہ تو یہ ہے کہ اب اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہے، لیکن تعمیل حکم کی خاطر چند مختصر گزارشات میں بھی عرض کر کے اس سعادت میں صدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو صحیح طریقے پر، صحیح نیت سے، صحیح مقصد کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک پہلو کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلو یہ ہے کہ آج ہم اس عمارت میں بیٹھ کر اس دارالعلوم کے آغاز اور افتتاح کی جو مسرت محسوس کر رہے ہیں اور اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور اس حال سے باہر جا کر اور دنیا کے چلے ہوئے نظاموں سے متعارف ہو کر دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے اور شاید کافی بڑی تعداد میں ملیں گے جو یہ کہیں کہ اس دور میں، اس 20ویں صدی میں اور اس ترقی یافتہ دنیا میں اور اس ترقی یافتہ ملک میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو 1400 سال پرانے نظام کو واپس لانے کی دعوت دینے والا ہے، جو 1400 سال پرانی تعلیمات کو زندہ کرنے والا ہے. اور وہ دور جس میں کہ دنیا چاند تک پہنچ رہی ہے، مریخ پر کمندیں ڈال رہی ہے اور سائنسی ترقیات اپنے عروج تک پہنچ رہی ہیں، اس ماحول کے اندر یہ بیٹھ کر قرآن کریم کو بغیر سمجھے بوجھے یاد کرانے کی کوشش، یہ 1400 سال پہلے اترے ہوئے قرآن اور 1400 سال پہلے کہی ہوئی احادیث کی تعلیم کی کوشش، یہ اس 20ویں صدی کے اندر اس کی کیا کرتے ہیں؟ کچھ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت جو لوگ اس علم دین کی حقیقت سے واقف نہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ علم دین ایک پرانے نظام زندگی کی طرف لوٹانے والا دین ہے. یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں، علم کیا چیز ہوتی ہے، علم سے معنی کیا ہے، اور کیا واقعتاً یہ سائنس اور علوم مروجہ علم کے حاصل کر لینے سے، علم کے حاصل کر لینے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے یا اس کے باوجود کسی اور علم کی بھی ضرورت ہے. اسے سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کو تھوڑا سا سوچنے کی دعوت دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، انسان کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. اگر علم نہ ہو تو انسان اس دنیا میں جی نہیں سکتا. اگر انسان کے پاس معلومات نہ ہو، نالج نہ ہو، تو وہ اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا. لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف ذرائع عطا فرمائے، اور ان میں سے ہر ذریعہ، علم کا ہر ذریعہ
وہ اپنا ایک محدود دائرہ رکھتا ہے، اس دائرے کے اندر وہ علم کا ذریعہ کام کرتا ہے، اس سے باہر نکل کر اگر اس سے کام لینا چاہے تو انسان کام نہیں لے سکتا، اس کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا سب سے پہلا علم کا ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا وہ اس کے یہ حواس سے خمسہ، یہ 5 حواس، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور ناک، سننے کا، یہ 5 حواس ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ بعض چیزوں کا علم آنکھ سے دیکھ کر حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کا علم کان سے سن کر حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کا علم زبان سے چکھ کر حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کا علم ہاتھ سے چھو کر حاصل کرتا ہے، بعض چیزوں کا علم ناک سے سن کر حاصل کرتا ہے۔ یہ 5 ذرائع علم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے۔ لیکن ان سارے ذرائع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ ہر ایک کا ایک فنکشن ہے، ان میں سے ہر ایک ذریعہ علم کا ایک خاص دائرہ عمل ہے، اس دائرہ عمل کے اندر وہ کام کرے گا، اس سے باہر اگر اس کو استعمال کرو گے تو وہ کام نہیں کرے گا۔ آنکھ علم کا ذریعہ ہے لیکن وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں آنکھ کے ذریعے سننے کا کام لوں، کان بند کر لوں اور آنکھ سے سننا چاہوں تو آنکھ اس کو سننے کا کام نہیں دے سکتی۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کانوں سے دیکھنے کا کام لوں، کہ آنکھ کو بند کر لی اور کان سے دیکھ کر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو کان وہ جواب دینے سے انکار کر دے گا، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کے لیے جو اللہ نے ذریعہ عطا فرمایا ہے وہ زبان ہے، زبان سے چکھ کر انسان کو ذائقہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا کھٹا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کام اپنی آنکھ سے لینا چاہے، چکھے تو ہے نہیں، آنکھ سے دیکھ کر یہ بتائے، یہ معلوم کرے کہ اس میں مٹھاس ہے یا کڑواہٹ ہے، تو محض آنکھ سے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک ذریعہ علم کا ایک اپنا دائرہ ہے، ایک اپنا فنکشن ہے، اس سے باہر ہو اس کو کام نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ حواس سے خمسہ یعنی یہ 5 حواس جن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، یہ پانچوں کے پانچوں بھی ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہاں نہ آنکھ علم عطا کرتی ہے، نہ کان علم عطا کرتا ہے، نہ زبان علم عطا کرتی ہے، نہ ہاتھ علم عطا کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا علم کا ذریعہ انسان کو عطا فرمایا اور وہ ہے انسان کی عقل، کہ جہاں یہ آنکھ، کان، ناک اور یہ قوت لامحدودہ حواس سے خمسہ اپنا کام چھوڑ جائیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، اس عقل سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک مثال یہ ہے، میرے سامنے یہ مائکرو فون رکھا ہوا ہے، اس مائکرو فون کو آنکھ سے دیکھ کر میں نے یہ معلوم کیا کہ یہ کالا ہے، یہ اس کا رنگ سیاہ کالے رنگ کا۔ ہاتھ سے چھو کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ٹھوس ہے اور یہ شاید لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اگر میں اس کو زبان سے چکھ کر دیکھنا چاہوں تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی ذائقہ موجود نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں تو میری آنکھ نے بتا دی، لیکن اب یہ بات کہ یہ وجود میں کیسے آیا، یہ مائکروفون کیسے وجود میں آ گیا، کیسے اچانک یہ اس نے وجود اختیار کر لیا، یہ بات اگر میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر معلوم کرنا چاہوں، آنکھ جواب نہیں دے گی، اس واسطے کہ اس کا جو مینوفیکچرنگ کا پروسیس ہے وہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ کان سے سن کر حاصل نہیں کر سکتا، زبان سے چکھ کر حاصل نہیں کر سکتا، ہاتھ سے چھو کر حاصل نہیں کر سکتا، تو میری اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور علم کا ذریعہ مجھے عطا فرمایا، وہ عقل نے میری یہ بتایا کہ یہ مائکروفون جو ایک بڑے سسٹمیٹک انداز میں بنا ہوا ہے اور ایک بہت مفید کام، مفید خدمت انجام دے رہا ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، یقیناً اس کو کسی بنانے والے نے بنایا، حالانکہ بنانے والے میری آنکھوں کے سامنے نہیں، میری آنکھ سے دیکھا نہیں، کان سے سنا نہیں، ہاتھ سے چھوا نہیں، لیکن میری عقل نے یہ رہنمائی کی کہ یہ مائکروفون خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، اس کو کسی بنانے والے نے بنایا۔
تو یہ عقل ایک چوتھا ذریعہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس جگہ آتا ہے جہاں حواس سے خمسہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اس جگہ پر عقل آپ ایک انسان کی رہنمائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا ذریعہ علم یا حواس سے خمسہ دیے، اس کے بعد انسان کو عقل عطا فرمائی کہ عقل کے ذریعے وہ کام کرتا ہے۔ جہاں حواس سے خمسہ کام چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر عقل انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جس طرح ان 5 حواس آنکھ کان ناک اور ہاتھ ان کا فنکشن غیر محدود نہیں تھا، ایک حد سے جا کر ختم ہو جاتا تھا، اسی طرح عقل کا فنکشن بھی غیر محدود نہیں، وہ بھی اس طرح لامحدود رہنمائی نہیں کرتی انسان، وہ بھی ایک حد پر جا کر ایک حد تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے، ایک حد پر جا کر وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس مقام پر جہاں پر کہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک 5واں ذریعہ علم عطا فرمایا اور اس کا نام ہے وحی الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی۔ یہ آتی ہوئی اس جگہ جہاں عقل انسان کی تنہا عقل اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی، انسان کی عقل اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی تھی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو جس طرح کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں آنکھ سے کان کا کام لوں، آنکھ سے سننا چاہوں، تو وہ بے وقوف ہے، احمق ہے، اس لیے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، سننے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عقل کے ذریعے وہ چیز حاصل کرنا چاہے، وہ علم حاصل کرنا چاہے جو عقل کا فنکشن نہیں، وہ وحی الہی کا فنکشن، اس کو حاصل کرنا چاہے، وہ بھی اتنا ہی بے وقوف ہے جتنا وہ شخص جو آنکھ سے دیکھنے کے بجائے سننے کا کام لینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے انسان کی زندگی میں معلومات، تو اس واسطے یہ وحی الہی ایک مستقل ذریعہ علم ہے، اس مقام پر آتا ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جائے۔ اب ایک لادینی فکر میں اور ایک اسلامی فکر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ لادینی فکر وہ ان 5 حواس سے خمسہ اور اس عقل پر جا کر رک جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی علم حاصل کریں گے وہ ان 5 حواس کے ذریعے کریں گے اور اس عقل کے ذریعے کریں گے، اس سے آگے ہمارے پاس کوئی علم کا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ اسلام آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری نظر محدود ہے، تمہارے پاس جو علم کے ذریعے ہیں وہ صرف 5 حواس اور عقل نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر ایک اور ذریعہ علم ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہے۔ جب تک اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرو گے گمراہیوں میں بھٹکتے رہو گے۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ کہ جن لوگوں نے تنہا عقل کے اوپر بھروسہ کیا اور عقل سے ہر سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ کبھی بھی ہدایت کی منزل نہیں پا سکتے۔ میں کل سنا رہا تھا ایک واز میں واقعہ کہ ایک فرقہ گزرا ہے، باطنی فرقہ، اس فرقے کا ایک مشہور لیڈر ہے عبید اللہ ابن حسن قیروانی، اس نے اپنے پیرووں کے نام ایک خط میں ایک عجیب بات لکھی۔ اس نے لکھا کہ مجھے ان لوگوں کی بے عقلی پر انتہائی حیرت ہوتی ہے، وہ کتنے بے عقل، احمق، بے وقوف لوگ ہیں۔ ایسی ہے کہ جو کہتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بے عقلی، اس بات میں بڑی بے عقلی معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں اس کی ایک بہن موجود ہے اور وہ خوبصورتی کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے اور سلیقہ شعار بھی بہت زیادہ ہے، خدمت گزار بھی بہت زیادہ ہے، اس کو بھائی کی طبیعت سے مناسبت بھی بہت ہے، لیکن یہ بے عقل بھائی اس بہن کا ہاتھ تو پکڑا دیتا ہے کسی اجنبی کے ہاتھ میں اور اس سے اس کی شادی کر دیتا ہے اور خود اپنے لیے باہر سے ایک ایسی لڑکی لے کر آتا ہے نکاح کرنے کے لیے کہ جو اتنی زیادہ اس کو جمال کے اعتبار سے بھی اتنی جیسی نہیں ہے، سلیقہ شعار بھی اس جیسی نہیں ہے، طبیعت مزاج بھی اس جیسا نہیں ملتا۔ تو یہ بیوقوف اگر عقل سے کام لیتا تو اپنے گھر کی دولت کو گھر ہی میں رکھتا اور باہر نہ جاتا،
اس لیے کہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، دوسری جگہ بھیک مانگتا پھرے. وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بہن اپنے بھائی کے لیے روٹی پکا سکتی ہے، کھانا فراہم کر سکتی ہے، اس کی اور کوئی خدمت کر سکتی ہے، اور کوئی آرام پہنچا سکتی ہے، اگر اس کو یہ آرام بھی پہنچا دے تو اس میں کیا بے عقلی کی بات. یہ خط اس نے لکھا ہے عبید اللہ بن حسن کیروانی نے اپنے پیرووں کے نام. آپ سے 600 سال پہلے 6 سال پہلے وہ شخص یہ بات لکھ گیا تھا. اس وقت تو خدا جانے لوگوں نے لعنت ہی بھیجی اس کے اس خط کے اوپر، کسی نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن آج 20ویں صدی میں اس کو اپریشیٹ کرنے والے پیدا ہو گئے آپ کے اس ملک کے اندر، اور اس کے باقاعدہ اس کو فلسفہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور انسیسٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے باقاعدہ مضامین لکھے جا رہے ہیں، کتابیں شائع ہو. تو یہ جو فلسفہ ہے یہ بنیاد اس سے اپنی عقل پر رکھتی کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر عقل کو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد کر کے رکھا جائے تو اس دلیل کا محض عقل کی بنیاد پر جواب نہیں دیا جاتا. طرح عقل کی بنیاد پر جواب نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ وہ عقل جو وحی الہی کی رہنمائی سے بے نیاز ہو، آزاد ہو، وہ حقیقت میں عقل نہیں ہوتی. وہ اس کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ہوا. اور قرآن کریم کہتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو یہ آسمان اور زمین کا نظام درہم ہو جائے، یہ فاسد ہو جائے، بگاڑ ڈالا. اس لیے یہ عقل اس جگہ استعمال کی جا رہی ہے کہ جہاں عقل کا کام نہیں، وہاں وہ جگہ تھی وحی الہی کی رہنمائی حاصل کرنے کی، اور استعمال کی جا رہی ہے اس جگہ پر عقل، یعنی جواب غلط مل رہا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بسا اوقات جو بھی میٹر ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کو ناپنے کے لیے آج کل میٹر ایجاد ہوئے ہیں. تو ہر میٹر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ خاص ایٹماسفیئر میں، خاص ٹیمپریچر میں وہ صحیح جواب دیتا ہے. اس ٹیمپریچر سے اس کو زیادہ ٹیمپریچر میں رکھ کر استعمال کرو، یا کم ٹیمپریچر میں رکھ کر استعمال کرو، یا ایک خاص فضا کے اندر استعمال کرو، دوسری فضا میں استعمال کرو، تو وہ اس کا جواب غلط دینے لگتا ہے. یہ عقل، اگر اس عقل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے تحت استعمال کیا جائے تو یہ عقل جواب صحیح دیتی ہے. اور اگر اس وحی الہی سے اس کو آزاد کر کے، بے نیاز کر کے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ میٹر غلط جواب دینے لگتا ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، جن کا مقدمہ ابن خلدون مشہور ہے، اور تاریخ ابن خلدون، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے یہ بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، بڑی عمدہ میزان ہے، ترازو، جس سے حق اور باطل کو تولا جاتا ہے. لیکن یہ ایک حد تک ہی انسان کو کام دے سکتی ہے، اس سے آگے کام نہیں دے سکتی. وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے سونا تولنے کا کانٹا، جس میں عورتوں کے زیور تولے جاتے ہیں. وہ کانٹا ہوتا ہے کناروں کے پاس، چھوٹی سی ترازو ہوتی ہے، وہ سونا تولنے کے لیے بنائی گئی. وہ تولا، 2 تولا، 10 گرام، 20 گرام، 30 گرام اس میں تول لو تو وہ صحیح کام کرے گی. لیکن وہ سونا تولنے کا کانٹا ہے اور تم نے اس میں پہاڑ تولنے شروع کر دی، وہ کانٹا ٹوٹ جائے گا، جواب صحیح نہیں دے گا. اس واسطے کہ وہ در حقیقت وہ سونا تولنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ پہاڑ تولنے کے لیے بنایا گیا.